अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा। कैसे हैं प्यारे रीडर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल शम्सुल हया की एपिसोड 4 लेकर। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। घर में मेहमान आए हुए थे। उसे लगा पूरे दिन शोर होगा, फिर जहाँ शेर ने एसी लगाने वाले को भी बुलवा लिया था, तो उनका भी आना जाना लगा हुआ था। ऐसे में वो पढ़ नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने सिबगा से कहा कि वो उसके घर आ रही है, वो दोनों साथ स्टडी कर लेंगे। जवाबन सिबगा ने उसे बताया कि वो अपने भाई के साथ आइसक्रीम खाने जाने वाली है, क्योंकि सुबह से पढ़ पढ़कर उसका दिमाग बुरी तरह थक चुका है। उसे थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है। वो तैयार होकर बैठे उसे भी साथ ले जाएगी। सिबगा ताबिश की छोटी बहन थी। वो अच्छे खाते पीते लोग थे। वालिद डॉक्टर थे और वालदा सोशल वर्कर। बरीरा को लगा 10-15 मिनट में वो आइसक्रीम खा के फारिग हो जाएगी, फिर वो आराम से स्टडी कर लेंगे, इसलिए वो राज़ी हो गई। चलते हैं अगले सीन की जानिब। वो तेज़ी से नीचे की जानिब भागा। बरीरा, बरीरा! वो चीखा था, मगर गाड़ी जा चुकी थी। चूंकि वो 2 मंजिला भागते हुए नीचे उतरा था और फिर दरवाजे तक आया, इसलिए उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। अब उसने अपनी कमर के मुकाम पर हाथ रखते हुए गहरा सांस लिया। जां शेर, बरीरा, जां शेर! जां शेर के बरीरा का नाम लेकर हलक के बल चीखने पर कार में पीछे बैठी सिबगा ने उसकी आवाज़ सुन ली। उसने फौरन पलट कर देखा। जां शेर को अचानक देख एकदम एक्साइटेड हुई उसकी आंखों में चमक उभरी थी। अगले ही पल फुर्ती से आगे बैठी बरीरा का बाजू हिलाते हुए उसे मुखातिब किया। हाँ तो? जबकि बरीरा ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि निहायत उकताहट के साथ पूछा। मुझे लगता है वो तुमसे कोई बात करना चाहता है। गाड़ी रोकनी है क्या? अपनी बहन की बात सुनते ही ताबिश ने बरीरा से इस्तफसार किया। नहीं, उसने स्पार्ट से लहजे में साफ इनकार कर दिया। मगर वो आवाज़ दे रहा था, मैंने खुद सुनी है। अगर उसे कोई काम हुआ तो? सिबगा जांशेर के लिए फिक्रमंद होकर तेजी से बोली। ताबिश ने भी अपनी गाड़ी के मिरर से देखा। उसे जांशेर नजर आया। वो कमर पर हाथ टिकाए खड़ा हाँप रहा था, लेकिन उसकी नजरें उसकी कार पर ही टिकी थी। जांशेर का अंदाज ही बता रहा था कि वो कुछ बोलना चाहता है। तुम उसे इग्नोर करो। ताबिश की निगाहें बरीरा के चेहरे पर आने वाले तासुरात को बगौर पड़ रही थी। उसने देखा वो कितनी लापरवाही के साथ ये जुमला अदा कर रही है। मगर सिबगा बोलने ही लगी थी कि ताबिश रोबदार आवाज में, छोड़ दो, वो कह रही है ना। चुड़ैल कहीं की, देख लिया होगा, फिर भी इग्नोर करके चली गई। गाड़ी को दूर जाता देख वो अभी मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था जब पीछे से किसी ने पूछा, तुम यहाँ नंगे पांव दरवाजे पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मौसम को देखते ही उसका मूड मजीद ऑफ हुआ। वो अब तेजी से अंदर की जानिब चल दिया था। बाकी सबकी नाराजगी से माना उसे फर्क पड़ रहा था, लेकिन मौसम वाहिद था जिसकी नाराजगी को दूर करने की उसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि उसे एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट हो रही थी उससे। उसका मुंह बिगाड़ना और कड़वा सा लहजा मौसम ने दोनों महसूस किए, लेकिन मुंह से एक लफ्ज न कहा। जहां शेर के जाने के बाद उसने मेन दरवाज़ा खोला और अपनी बाइक अंदर खड़ी करने लगा। सब उसके एसी वाले कमरे में बैठे हुए चाय बिस्किट के मज़े लेते खूब बातें कर रहे थे, और वो जिसका कमरा था वो नौजवान दादी के कमरे के सामने जो लाउंज है वहां सोफे पर गर्मी में बैठा दरवाजे को देख रहा था। उसने तो फैन तक ऑन करने की जहमत नहीं की थी, और ना ही उसे कोई गर्मी का एहसास हो रहा था। होता भी कैसे, सीने में आग जो लगी हुई थी। मुझे पता है आप जान के इग्नोर करके गई है, उस दिन भी उसी के साथ थी। आखिर ये कमीना है कौन? वो बैठकर बस कूड़े चला जा रहा था। सब घर वाले कहाँ हैं? मौज़म अपनी बाइक खड़ी करके अंदर आया तो मुकम्मल खामोशी छाई देख काफ़ी हैरान हुआ। ये तो पहली बार हो रहा था ज़िंदगी में कि फूफो घर आई हुई हैं और फिर भी इतनी खामोशी है। ऊपर से कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। आखिर सब कहाँ गायब हो गए थे? ऊपर मेरे कमरे में। वो झुंझला कर जवाब दे हुआ और फिर खुद भी उठकर चल दिया, ताकि मौज़म से ज़्यादा बात ना करनी पड़े। अब अगला सीन। तुम्हारे लिए कौन सा फ्लेवर लाऊं आइसक्रीम का? ताबिश बड़ी नरमी से पूछ रहा था। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजी थी। देखने से ही मालूम हो रहा था काफ़ी खुश है वो। मैंने सुबह ही हलवा पराठा खाया है, अब मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती। कहाँ तो पूरा हफ्ता दाल रोटी खाने को मिलती है, कोई चांस ही नहीं होता बाहर के खाने का। और कहाँ एक ही दिन में सारे ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं
کہ پورا دن اچھے اچھے اور باہر کے کھانے کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ اتفاق تب اور زیادہ ہوتا ہے جب آپ ڈائٹنگ کا سوچ لو۔ اٹس ناٹ فیئر یار۔ دل پر منو بوجھ رکھ اس نے منع کیا، جیسے صبح لسی کا کیا تھا۔ ایک آئس کریم سے کیا ہوتا ہے؟ تابش فوراً احتجاجن بول اٹھا۔ یہ بات تم جیسے پتلے دبلے لوگ ہی بول سکتے ہو، سمجھتے ہی نہیں ہو ہم موٹوں کا غم۔ وہ اپنے نہ دکھنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے بیچارگی والا چہرہ بنائے بولی۔ بریرہ بہت شرارتی سی لگتی تھی اسے شروع سے، اوور ایکٹر کہیں کی۔ اس کی ایکٹنگ دیکھ چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نے تو سوچ لیا ہے، شادی کروں گی تو کسی اپنے جیسے موٹے سے ہی کروں گی، کم از کم وہ میرا غم تو سمجھے گا۔ بریرہ کے مضحکہ خیز انداز میں کہتے ہی سبغا زور سے ہنسی تھی، جبکہ تابش کا چہرہ مکمل فک پڑ گیا۔ بریرہ کا یہ مذاق اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ سبغا نے اپنے بھائی کے چہرے کے رنگ بدلتے دیکھے تو اس کی ہنسی رک گئی۔ ایک تو غریب ہونے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ جم والے چونچلے نہیں پال سکتے۔ جیسے ہی گھر والوں کے سامنے کہو کہ مجھے وزن کم کرنا ہے، مجھے جم لگا دو، انہوں نے سب سے پہلے آپ کو واک لگانے کا مشورہ دینا ہوتا ہے کہ واک کرو، بس واک کرو، جاؤ واک کرو، بس یہی تمہاری سب سے بڑی ایکسرسائز ہے۔ نہ کوئی جم ٹرینر، نہ کوئی ٹپس، نہ کوئی پراپر ایکسرسائز نالج، نہ کوئی انرجی ڈرنک۔ اوپر سے 1 مہینہ واک کرنے کے بعد ساری ہمت ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی موٹیویشنل اسپیکر بھی نہیں ملتا جو جھوٹے منہ ہی موٹیویٹ کر دے کہ ہاں بھائی تھوڑا پتلی ہو رہی ہو تو سستی مار کر ذرا ہمت کر لو۔ ایسے میں ہم غریبوں کے لیے صرف ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، اپنی اس زبان کو روکنا۔ اور یقین کرو یہ بھی کسی جہاد سے کم نہیں ہے ہم جیسے فوڈیوں کے لیے۔ وہ اپنا غم سنا رہی تھی، جس پر سبغا تو مسکرانے لگی، لیکن تابش کے چہرے کے رنگ ابھی بھی نہیں بدلے تھے۔ چلو تو پھر میں وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا ہوں۔ کل پیپر ہے اس لیے بریک دے رہا ہوں، لیکن پرسوں سے تیار رہنا صبح۔ تابش اپنی بات کہہ کر کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے جملے ادا کیے کہ بریرہ کو تھوڑا عجیب لگا۔ اس نے سبغا کی جانب دیکھا تو وہ لا علمی میں کندھے اچکانے لگی۔ کیا اوپر کی منزل خالی ہے تیرے بھائی کی؟ ایک آئس کریم نہ کھانے پہ کون اتنا غصہ ہوتا ہے؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کے پیسے بچا رہی ہوں میں۔ سبغا اس کی معصومیت پر مسکرانے لگی۔ کیا وہ واقعی دیکھ نہیں پاتی تھی یا وہ دیکھنا نہیں چاہتی؟ تابش صرف سبغا کے لیے آئس کریم لے کر آیا تھا۔ اوئے میں نے کچھ غلط کہا تھا کیا؟ تابش اپنے لیے آئس کریم لے کر نہیں آیا تو بریرہ کو گلٹی فیل ہونے لگا۔ اسے لگا شاید اس نے کوئی مذاق میں غلط بات کہہ دی ہے جو اسے بری لگ گئی ہے، اس لیے تابش کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہی فوراً ہی معصومیت سے استفسار کرنے لگی۔ دفع کرو، لیمن جوس تو پی لوگی نا؟ اس کے لیے بھی پہلے کسی موٹے آدمی سے شادی کرنے کی خواہش ہے؟ تابش نے اتنا جلتڑے لہجے میں کہا کہ بریرہ اس کا چہرہ دیکھ کے رہ گئی۔ اس کا انداز چوٹ کرنے والا تھا، مگر سامنے بیٹھی لڑکی ان معاملات میں اتنی ڈم تھی کہ اسے پھر بھی محسوس نہ ہوا کہ بیچارہ غصے سے کہیں زیادہ چوٹ کر رہا ہے اسے۔ پی لوں گی، غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ وہ لاپرواہی سے کہہ کر اپنا سیل دیکھنے لگی، لیکن تابش کی گہری نگاہوں کی تپش کو وہ مسلسل اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ ہمارے معاشرے میں خوبصورتی کا معیار پتلی دبلی لڑکی کو بنا دیا گیا ہے، ایسی کہ پھونک مارو اڑ جائے، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ ایسے میں موٹی لڑکیوں کی زندگی تو پتلے ہونے کی خواہش اور کوششوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ انہیں ستائشی نظروں کی عادت نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی دیکھتا ہی نہیں، اور اگر کوئی دیکھ بھی لے تو ان کے خود کے اندر جو احساس کمتری بیٹھ جاتا ہے وہ انہیں یہ قبول نہیں کرنے دیتا کہ کوئی انہیں اس طرح بھی پسند کرتا ہے کر سکتا ہے جیسے یہ ہیں۔ جبکہ دلی خواہش ہر لڑکی کی یہی ہے، چاہے وہ موٹی ہو یا پتلی، کہ جیسی وہ ہے اسے ویسا ہی پسند کیا جائے۔ مگر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو خود پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں دوسرا پسند کر لے۔ ہاں ایک وقت تھا جب بریرہ شدت سے چاہتی تھی کہ جاں شیر جیسی وہ ہے ویسا ہی اسے پسند کر لے۔ نہیں کر رہا تو اس نے خود کو بدلنے کی بھی کوشش کی، لیکن نہیں بدل سکی۔ مگر اب وہ اسٹیج سے نکل چکی تھی۔ اس من پسند شخص کے ایک ریجیکشن نے اس کے دماغ سے ان پسندیدگی اور محبت والی چیزوں کو دور نکال پھینکا تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا دماغی اور دلی دونوں طور پر کہ اسے پسند نہیں کیا جائے گا۔ وہ کچھ بھی کر لے نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ایک چیز جو اس کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی، اس کی وجہ سے اپنی جانب راغب ہوتی نظریں اسے نظر آنا بند ہو چکی تھی۔ اسے اپنے کل کے پیپر کی اتنی ٹینشن تھی کہ وہ موبائل میں بنائی ہوئی نوٹس کی تصویریں وہیں بیٹھ کر رٹنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ تابش اسے کس طرح گھور رہا ہے، کتنے غصے سے دیکھ رہا ہے اور کیوں دیکھ رہا ہے۔ آئس کریم پارلر سے نکلنے کے بعد جیسے ہی بریرہ نے بیک پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا بیٹھنے کے لیے،
ویسے ہی سبغا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ کیا؟ بریرہ ناسمجھی سے پوچھ بیٹھی۔ آگے بیٹھ جانا یار، میں آرام سے پیچھے پھیل کے لیٹنا چاہتی ہوں۔ مجھ پر سر ٹکا لینا، آگے عجیب لگ رہا ہے یار تیرے بھائی کے ساتھ بیٹھنا۔ کیوں؟ کپل کپل والی فیلنگز آ رہی ہیں؟ سبغا نے چھیڑتے ہوئے اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکرایا، جس پر وہ گھوری سے نوازنے لگی۔ پھر عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ بائک پر بھی تو بیٹھی تھی نا ان کے ساتھ۔ مقابل کی آنکھوں سے ڈر کر اب وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس دن ایمرجنسی تھی۔ بریرہ نے خاصا جتایا۔ سمجھ آج بھی ایمرجنسی ہے، میں پیچھے پھیل کر لیٹنا چاہتی ہوں، جا جا آگے بیٹھ۔ تیزی سے کہتی وہ گاڑی کا ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی بریرہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی اس نے گاڑی کا ڈور بند بھی کر لیا تھا۔ آہ، عجیب پاگل بہن بھائی ہیں دونوں، مانا سبغا نے مذاق میں چھیڑا تھا، لیکن سچ یہی تھا کہ اسے واقعی عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی تابش کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے پر۔ کہیں نہ کہیں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں تابش کی گرل فرینڈ نے دیکھ لیا تو۔ مانا اسے نہیں پتا تھا کہ تابش کی کوئی گرل فرینڈ ہے یا نہیں، لیکن جتنا وہ خوبصورت تھا ممکن نہیں تھا کہ اس کی نہ ہو۔ اتنے خوبصورت بندے آج کل کہاں سنگل رہتے ہیں، اوپر سے ڈاکٹری کا سویگ الگ، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سنگل ہو۔ یہ لو۔ وہ بھی گاڑی کا فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولنے ہی لگی تھی جب تابش نے اس سے پہلے ہاتھ لگا کر کھولا، ساتھ ہی ڈور کھولنے کے بعد اس کے آگے ایک چھوٹی سی بلی بڑھائی جو بیلون سے بنی ہوئی تھی، چھوٹی مگر کیوٹ سی، جس میں ڈسکو ڈالی گئی تھی اور دھاگوں سے باندھ کر بنایا گیا تھا۔ چہرے کی بناوٹ نمایاں کرنے کے لیے اس پر مارکر سے آنکھیں، ناک اور مونچھیں بنائی ہوئی تھیں۔ یہ تو بہت پیاری سی ہے، تھینک یو۔ بریرہ کو اس چھوٹی سی بلی پہ اتنا پیار آیا کہ وہ فوراً ہی خوش ہو کر تابش کی جانب دیکھ مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کرنے لگی۔ تمہارے لیے نہیں ہے، گاڑی میں رکھو، تم اپنے موٹے ہسبینڈ سے کہنا وہ لا کر دیں گے تمہیں۔ دنیا جہاں کا جل ککڑا پن اپنے لہجے میں سموئے نہایت طنزیہ انداز میں کہتا وہ کار کی دوسری جانب چل دیا تھا۔ اب یہ کیا تھا؟ وہ نادان سی لڑکی لاجواب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں بھی نہ پاگل ہوں، ظاہر سی بات ہے اس کی گرل فرینڈ کے لیے لیا ہوگا، میرے لیے کیوں لائے گا وہ؟ آہ بریرہ، جب دیکھو اپنے آپ کو ذلیل کرواتی رہتی ہو۔ اپنے سر پر خود ہی غصے سے دھپ لگاتی اور خود ہی کو ڈپٹتی ہوئی وہ گاڑی میں بیٹھی۔ سبغا کا کار میں ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ آتے وقت بھی لیٹ کر آئی تھی آنکھیں بند کر کے، اور جاتے وقت بھی ایسے ہی جا رہی تھی۔ ان کی کار تھوڑا سا اور دور جا کر ریسٹورانٹ کے آگے رکی۔ آ جاؤ، تابش یہ کہتے ہوئے کار سے اتر گیا تھا۔ سبغا اٹھو۔ تابش کے کہنے کے باوجود جب سبغا نہ ہلی تو بریرہ نے پیچھے مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا، لیکن اس نے بجائے آنکھ کھولنے کے خراٹے لینا شروع کر دیے۔ بیٹا ناٹک نہ کر، اٹھ جا۔ یار تو چلی جا، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، میں نے آئس کریم بہت زیادہ کھا لی ہے۔ ہاں ہاں، تو نے تو پوری دکان کھا لی تھی نا، زیادہ ناٹک نہ کر، اٹھ، بڑا اچھا لگے گا تیرے بھائی کے ساتھ اکیلے جاؤں گی تو۔ ہاں تو آج میں تجھے موقع فراہم کر رہی ہوں، کل تو مجھے کرنا۔ اس نے ایک آنکھ ونگ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ رافق؟ بریرہ نے اندازہ لگایا۔ نہ، بچوں کو نہیں دیکھتی میں، میرا لیول نہیں ہے۔ چونکہ ٹاپک اب پسند کا چھڑ گیا تھا، اس لیے پھرتی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے وہ ایک ہاتھ ہوا میں اوپر نیچے کر جیسے اتار چڑھاؤ بیان کر رہی ہو، بڑے سویگ والے انداز میں بولی۔ تو پھر موزم؟ بریرہ نے خاصا آنکھیں پھیلا کر سوال کیا، جیسے اسے خود بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ ہائے، نام نہ لو ظالم کا، شرم آ جاتی ہے مجھے۔ وہ ایک ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر نہایت شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے شرارت سے گویا ہوئی۔ چل چل، تجھے نہیں دوں گی اپنا سیدھا سچا موزم، تیرا تو ہر 2 دن بعد کرش بدلتا ہے۔ بریرہ فوراً ہی رد میں منہ بسور کر بولی تھی۔ ہائے، دل توڑ دیا میرا، وہ کیا گانا تھا؟ اچانک وہ گانا یاد کرنے لگی۔ یاد آیا، دل میرا توڑ دیا اس نے، برا کیوں مانوں، اس کو حق ہے وہ مجھے پیار کرے یا نہ کرے۔ اب وہ اپنا ایک ہاتھ پیشانی پر رکھ کر چہرہ تھوڑا اوپر کی جانب اٹھا کر جیسے اس پر ہزاروں ستم ڈھائے گئے ہوں ایسا مظلومانہ چہرہ بنائے روحانسا سی آواز نکال کے یہ گانا گا رہی تھی، جس پر بریرہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ بس کر دے ڈرامے باز، باہر تیرا بھائی انتظار کر رہا ہے، اتر ورنہ وہ پھر سے غصہ ہو جائے گا۔ وہ اس کے سر پر دھپ لگاتے ہوئے اس کی ڈرامے بازی سے پناہ مانگ رہی تھی۔ سبغا بہت کیوٹ سی تھی، اور سب سے اچھی بات اس کی یہی تھی کہ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنا ہی اس کا دل بھی خوبصورت تھا۔ بس برائی اس میں یہی تھی کہ دل پینک عاشقہ تھی ایک نمبر کی،
مگر مزے کی بات یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے وہ بڑی سیدھی سادی سی بچی بنی رہتی. جتنی بھی ٹھڑک تھی، جتنی بھی ڈرامے بازیاں تھیں، وہ سب بریرہ کے لیے تھیں. اس کا اصل روپ صرف اپنی دوست کے سامنے کھلتا تھا. تو جانا، میرا بالکل دل نہیں کرا، میں سو رہی ہوں اور اب اٹھانا نہیں پلیز. وہ کہتی ہوئی دوبارہ بے سستی ہو کر لیٹ گئی اور ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا. بڑا اچھا لگے گا تیرے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر لیمن جوس پیوں گی. لوگ سمجھیں گے ہم ڈیٹ مارنے آئے ہیں. جانا یار، تنگ مت کر. وہ شدید جھنجھلا کر گویا ہوئی. سبکا، تیرا قتل میرے ہاتھوں سے ہو جائے گا. میں بتا رہی ہوں، اٹھ. کیا پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے؟ سارا وقت یہاں ضائع ہو رہا ہے. اٹھ جانا. میں نہیں اٹھنے والی. جا جا، اس سے پہلے میرے بھائی کا میٹر مزید شارٹ ہو. وہ ڈھیٹ بن چکی تھی. بریرہ کے اتنا کہنے کے باوجود بھی ہلنا تو دور کی بات، وہ آنکھیں کھولنے تک کے لیے تیار نہیں تھی. اس لیے مجبوراً بریرہ کو اسے چھوڑ کر ہی گاڑی سے اترنا پڑا. چلتے ہیں اگلے سین کی جانب. سبگا کہاں ہے؟ بریرہ ابھی اس کے سامنے آ کر بیٹھی ہی تھی جب وہ اس کے پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا. وہ نہیں آ رہی، کہہ رہی ہے تھوڑی دیر سونا چاہتی ہے. بریرہ کو کافی عجیب فیل ہو رہا تھا ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر ریسٹورانٹ میں لیمن جوس پینے میں. یقیناً کوئی دیکھے گا تو غلط مطلب ہی اخذ کرے گا. اوئے، یہ تو بریرہ ہے نا. ابھی ان کا لیمن جوس ویٹر سرو کر کے ہٹا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، جس پر بریرہ نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور اگلے پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں. اس کے سارے کزن سامنے کھڑے تھے بالکل، جن میں جاں شیر بھی موجود تھا اور سب سے آگے کھڑا اسے ہی کھا جانے والی نگاہ سے گھور رہا تھا. شٹ، کراچی کے سارے ریسٹورانٹ چھوڑ کر انہیں بھی یہیں آ کر ٹپکنا تھا. سبگا کی بچی، تو نے مروا دیا مجھے. اس نے آنکھیں میچتے ہوئے اپنی پیشانی مس لی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جاں شیر آگ بگولا ہو کر اس کی جانب آیا. ایک ابرو اچکا کر اب وہ نہایت گراتے ہوئے استفسار کر رہا تھا اس لڑکی سے. وہ ایسا تاثر دے رہا تھا ارد گرد کے لوگوں کو جیسے اس کی بیوی چیٹ کر رہی ہے اور اس نے ننگے ہاتھوں اسے پکڑ لیا ہے. آواز بھی تو اتنی بلند اور کڑک رکھی تھی اس نے سوال کرتے وقت کہ کوئی نہ بھی دیکھتا ہو تو دیکھے. پہلے تو آہستہ بات کرو، اور دوسرا، تابش کو شدید زہر لگا تھا جاں شیر کا تفتیشی انداز. ابھی تابش دانت پیستے ہوئے آنکھیں دکھا کر بول ہی رہا تھا کہ جاں شیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کا کالر پکڑ لیا. لڑائی شروع ہونے کو ہے. اس خوف سے سارے کزنز تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے تھے، جن میں سب سے پہلے رافع نے آ کر تابش کا کالر چھڑانے کی کوشش کی. دوسری جانب تابش بھی جوالا مکھی کی طرح سرخ پڑ چکا تھا کہ اگر درمیان میں رافع، زمر، عتیقہ نہ آتے تو تابش ہاتھ اٹھا دیتا. چھوڑو اسے اور حد میں رہو اپنی. بریرہ نے نہایت غصے میں آ کر جاں شیر کا بازو پکڑ کر پوری فورس کے ساتھ اپنی جانب موڑتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو ٹوک انداز میں کہا. وہ کیوں فالتو میں سب کے سامنے تماشا بنا رہا تھا؟ تم یہاں گلچھڑے اڑا رہی ہو اور چاہتی ہو میں حد میں رہوں؟ جاں شیر زور سے دھاڑا، جسے سن لوگ بریرہ کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی بدکردار عورت ہو. پہلے تو اپنی آواز آہستہ کرو. بریرہ جذبز ہو کر دانت پیستے ہوئے آہستگی سے بولی. وہ نہیں چاہتی تھی مزید اس کا تماشا بنے. تم یہاں کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ. جاں شیر غصے سے پاگل ہو چکا تھا. اس کے نزدیک اس نے بریرہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور کیونکہ وہ اس کی منگیتر تھی اس لیے پورا حق تھا اس کے پاس سوال کرنے کا. مقابل کا سراپا موٹا تھا تو جاں شیر کو لگا کہ وہ آہستگی سے پکڑے گا تو اسے محسوس بھی نہیں ہوگا. اس لیے اس نے زیادہ جان لگا کر اس کا بازو پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے نہایت غصیلے لہجے میں استفسار کیا. زیادہ میرے باپ نہ بنو تم. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہیلدی لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لوہا لاٹ قسم کے. اصل میں تو یہ لوگ بہت کمزور سے اور بہت نازک جلد کے مالک ہوتے ہیں. ان کا جسم صرف دیکھنے دیکھنے کا ہوتا ہے. مانا وہ ہیلدی تھی، لیکن جاں شیر کے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہی اسے بہت تکلیف ہونے لگی. اسے محسوس ہوا کہ جاں شیر اس کا ہاتھ ہی جیسے توڑ دینا چاہتا ہو، جس کے سبب اس کا غصہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگا. اس نے اگلے ہی پل نہایت غصے کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دانت پیس کر ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے کہا. جہاں بریرہ اور جاں شیر کی بڑی دھواں دھار لڑائی چل رہی تھی، وہیں ان سارے کزنز کے پسینے چھوٹ رہے تھے. میں نے تم لوگوں کو کہا تھا ان کے کان لال ہو رہے ہیں، یہ ضرور غصے میں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. مگر تم لوگ نہیں مانے. اب بھگتو. سب کے سامنے تماشا بن رہے ہیں ہم. زرم غصہ ہوتے ہوئے اب زمر کے کان میں کہہ رہا تھا. یہ بات تو سبھی کو پتا تھی
کہ جہاں شیر کے کان لال ہو جاتے ہیں جب وہ غصے میں ہوتا ہے۔ انہوں نے خود کہا آ کر کہ چلو تم سب کو گھما لاتا ہوں، اگر غصے میں ہیں تو کیوں گھمانے لے کے جائیں گے؟ یہی سوچ کر میں نے ہاں کر دی تھی۔ زمر جواب میں نہایت معصومیت سے گویا ہوئی، میں بھی صرف اس لیے آئی کیونکہ جانشیر نے خود کہا آنے کے لیے۔ عتیقہ بھی فوراً زمر کا ساتھ دیتے ہوئے بولی۔ سارے کزنز نے دیکھا تھا جانشیر کے کان لال تھے، جو ہائی الرٹ الارم کی مانت تھا، لیکن وہ سامنے سے آ کے دعوت دے رہا تھا کہ آؤ چلو میرے ساتھ گھومنے۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اے سی والی کار میں ٹھاٹ سے بیٹھ کر فری میں گھومنے نہ جاتا، اس لیے وہ سارے ہی چلے آئے تھے۔ یار ہمیں بھائی کو لے کر آنا چاہیے تھا، اب ان دونوں کی ورلڈ وار کیسے روکیں ہم؟ رافع ان دونوں کو لڑتا دیکھ بے بسی سے کہنے لگا۔ جہاں شیر نے جھوٹے منہ بھی موزم کو نہیں پوچھا تھا آنے کا۔ یہ بات سارے کزنز کو بری بھی لگی، لیکن وہ چھوٹے ہونے کے سبب خاموش رہے۔ وہ باہر ملک جانے سے پہلے تک تو معظم سے بڑی عزت سے بات کیا کرتا تھا، جیسے سب کرتے، گھر کا بڑا بیٹا سمجھ کر۔ لیکن پتہ نہیں کیوں جب سے واپس آیا تھا اس کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ وہ معظم سے دوستی کرنے کی خود بھی کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا، اور یہ بات سب دیکھ چکے تھے۔ اوئی اوئی، میرے تو پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے ٹینشن کے مارے۔ الشبا اپنے پیٹ کے مقام پر ہاتھ رکھ برے برے منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم لوگ میرا ہاتھ چھوڑو گے؟ مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ وہ سارے کزنز تابش کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ رافع نے ایک طرف سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف سے زرم نے۔ تابش جہاں شیر سے بات کرنے جانا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا خامخواہ کا سین کیوں کریٹ کر رہا ہے وہ، سب کے سامنے کیوں بیچاری ایک لڑکی کی عزت خراب کر رہا ہے، لیکن وہ کزنز چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ اور وہ چھوڑ بھی کیسے دیتے؟ انہیں علم تھا کہ بات فوراً ہی ہاتھا پائی پر آ جائے گی۔ صرف جہاں شیر ہی تھا جو تابش کو نہیں جانتا تھا، باقی تو سب کو ہی پتا تھا وہ معظم بھائی کا بہت اچھا دوست ہے اور ان کا پڑوسی بھی۔ کبھی دادی کی طبیعت خراب ہو، ان کا بلڈ پریشر چیک کروانا ہو، یا پھر کسی اور کی گھر میں طبیعت خراب ہو جائے، انجیکشن یا ڈرپ لگوانی ہو، تو تابش کو بلا لیا کرتے تھے، اور وہ اتنا اچھا تھا کہ پہلی ہی کال پہ چلا آتا۔ تابش نے زیادہ زور آزمائی کی ان دونوں لڑکوں سے ہاتھ چھڑانے کی، تو عتیقہ، زمر، الشبا یہ بھی اسے پکڑ کے کھڑی ہو گئیں کہ بس کسی صورت اسے جہاں شیر کے قریب نہیں جانے دینا۔ سب کو پتا تھا بریرہ کوئی سیدھی سچی سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو بہانے والی بیبی گرل نہیں ہے، وہ تو توپ ہے توپ، اور اگر جہاں شیر نے اس کے دھانوں کو اپنی جانب موڑا ہے تو بھگتے گا بھی خود ہی۔ تم لوگ مجھے چھوڑو، میں بات کروں گا، وہ تکلیف پہنچا رہا ہے اسے۔ کہنے کو تابش اور بریرہ کے درمیان کافی فاصلہ آ گیا تھا، بیچ میں جہاں شیر بھی کھڑا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ محسوس کر سکتا تھا اس لڑکی کے چہرے کے ایکسپریشن سے کہ وہ تکلیف میں ہے، جس کے سبب اس کے لیے اب خود پر کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کسی طرح خود کو چھڑا کر جہاں شیر کا منہ توڑ دینا چاہتا تھا، لیکن وہ سارے کزنز اسے گھیرے ہوئے تھے اور وہ سب اس کے لیے چھوٹے بہن بھائی جیسے تھے، وہ انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ الشبا بھائی کو کال کرو، وہی سنبھالیں گے آ کے، یہ سب ہم سے تو نہیں سنبھلنے والے یہ بڑے لوگ۔ تابش کو جکڑے ہوئے رافع نے تیزی سے الشبا سے کہا۔ میں کرتی ہوں فون، کس کے پکڑو، چھوڑنا نہیں انہیں۔ الشبا تابش کو چھوڑتے وقت ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے ساری طاقت اسی نے لگا کے روک رکھا ہے، ورنہ وہ سب تو للو پنجو کھڑے ہیں، وہ کہاں روک سکتے ہیں اسے۔ پکڑا ہوا ہے، تم کال کرو۔ زمر جھنجھلا کر چیخی۔ زیادہ میرے باپ نہ بنو تم۔ اس کا یہ جملہ سنتے ہی جہاں شیر مزید بھڑکا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، چلو تم میرے ساتھ گھر، میں چاچا کو تمہاری ساری کرتوتیں بتاتا ہوں، تمہارا دماغ ٹھیک کرواتا ہوں۔ جہاں شیر اس کی کلائی پکڑ کر اب کھینچنے لگا تھا۔ تم میرے بابا کو میری شکایت کرو گے؟ چوک آف دا ایئر۔ ابھی وہ ایک قدم بھی نہیں چلا تھا کہ بریرہ نے پوری فورس کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا، جس پر وہ جذبز ہو کر مڑا۔ مڑتے ہی اس نے مقابل کو اچانک سے ہنستے ہوئے پایا، اور وہ ہنسی نہایت مفاہمانہ تھی، نہایت طنز بھری۔ وہ ہنسی ہی اسے بتانے کے لیے کافی تھی کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اسے یاد آیا کہ جب سے واپس آیا ہے اس نے حسن چاچا کو نہیں دیکھا۔ دماغ تیزی سے کلک کر گیا تھا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ خود کو یہی کہہ کر اس وقت بھی تسلی دے رہا تھا کہ یہ لوگ تو صرف پیسہ لوٹنے کے لیے وہ نکاح کروا رہے تھے، اصل میں کوئی اتنی خراب سچویشن نہیں ہوگی چاچا کی، اتنے سالوں سے بیمار تھے پھر بھی جی رہے تھے نا۔ تو مسٹر جانشیر، آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کیسے کریں گے آپ میرے بابا سے میری شکایت؟ اب وہ دونوں ہاتھ بھرم سے فولڈ کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھ ایک ابرو جھکا کر بڑے اطمینان سے تحمل کے ساتھ چیلنجنگ لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ بہت دل جلی سی تھی، خون کے آنسوؤں میں لپٹی ہوئی،
ساتھ ہی اس لڑکی کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھیں۔ جہاں شیر نے اس کی بات سنتے ہی اب اپنے کزنز کی جانب دیکھا۔ ان سب نے اسے اشارتاً نفی میں سر ہلا کر دکھایا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ حسن چاچا اب دنیا میں نہیں رہے، اور یہ انکشاف اس کے جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ حسن چاچا کا واقعی انتقال ہو گیا اور وہ ان کے جنازے تک میں شرکت نہ کر سکا۔ چاچا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے بہت زیادہ، وقت نہیں ہے ان کے پاس، تم آ جاؤ، نکاح کر لو، میں فلائٹ بک کر رہا ہوں تمہاری۔ میرے پیپرز ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ شاید ٹھیک سے سنا نہیں ہے تم نے۔ چاچا کی طبیعت خراب ہے، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ ایسے میں اگر وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر کے جانا چاہتے ہیں تو کیا تم ان کی آخری خواہش پوری نہیں کرو گے؟ میرے پیپرز ہیں بھائی، میں نہیں آ سکتا، اور پھر ابھی نکاح جیسی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا میں۔ اسے معظم کے ساتھ کی ہوئی اپنی بے رخی سے بھری گفتگو یاد آئی، جس میں وہ بیچارہ بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ چاچا کی طبیعت خراب ہے، آ جاؤ، اور وہ کتنی بے مروتی کے ساتھ اسپاٹ سے لہجے میں انکار کر چکا تھا۔ میں تو انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پاپا نہیں کریں گے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے میرا نکاح ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، پلیز آ جاؤ نا۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے منت کر رہی تھی کہ آ جاؤ۔ اف، تم باپ بیٹی کے ڈرامے ختم ہی نہیں ہوتے۔ دنیا کی ساری خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر کیا تم جیسی موٹی اور کالی ہی رہ گئی ہے میرے لیے؟ منگنی کے نام پر زندگی بھر پیسہ کھایا تم نے اور تمہارے باپ نے میرا، اب میری بچی کچی خوشیاں اور خواب بھی کھا جانا چاہتی ہو؟ ابھی عمر ہی کیا ہے میری، تھوڑا تو جی لینے دو مجھے یار، میرا بھی حق ہے زندگی کی خوشیوں پر۔ شدت سے دل چاہا اس پل کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا کچھ نہیں سنایا تھا اس نے بریرہ کو اس دن، وہ بھی کب؟ جب اس لڑکی پر سب سے مشکل وقت تھا، جب اس کا باپ مر رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے، جب اس کے باپ کی آخری خواہش تھی کہ وہ نکاح کر کے جائے اپنی بیٹی کا، کسی کے سپرد کر کے جائے اپنی بیٹی کو، اپنی ذمہ داری کو، تاکہ اس کی جوان بیٹی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی نہ پھرے۔ اور اس وقت اس نے کیا کیا؟ اس نے بے دردی کے ساتھ اسے ٹھکرا دیا۔ چاچا نہیں رہے۔ دنیا میں کچھ جملے بہت سادے سے ہوتے ہیں، لیکن انہیں ادا کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان سے جڑے جذبات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال تھا جاں شیر کا ان جملوں کو ادا کرتے وقت۔ اسے لگا اس کا دل شدید بھاری ہے، زبان جیسے کسی لمحے بھی لڑکھڑا جائے گی، وہ نہیں ادا کر پائے گا یہ جملہ۔ اب پلیز یہ ڈرامہ مت کرنا کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے یا تمہیں دکھ ہے، ورنہ مجھ سے میری ہنسی کنٹرول نہیں ہوگی، اور اپنے باپ کی موت کا ذکر کرتے ہوئے ہنسنا بہت عجیب لگے گا۔ آنکھوں میں اس قدر کدورت تھی اس لڑکی کے یہ جملے ادا کرتے وقت کہ جاں شیر کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ مکمل ششدر ہو کے رہ گیا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آیا کیا بولے، کیا کرے، کیسے ایکسپریس کرے کہ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا، کس طرح بتائے کہ اس نے یہ سب کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے تو بس یہی لگتا رہا کہ وہ لوگ پیسہ لوٹنا چاہتے ہیں اس سے، اور اسی کے لیے یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ایک دو ثانیوں بعد وہ اپنے بالوں کو پیچھے کی جانب کرتے ہوئے گہرا سانس لے رہا تھا۔ اسے سانس آنے میں اب جیسے مشکل ہونے لگی ہو۔ تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو؟ نفرت کی بات تو تب آتی ہے جب پہلے پسندیدگی ہو ان کے درمیان۔ جہاں شیر نے تو خود کبھی اس لڑکی کو پسند نہیں کیا تھا، پھر یہ سوال کیوں؟ اس لمحے وہ کتنے ہی اور سوالات کر سکتا تھا، لیکن اس نے صرف وہ سوال کیا جو اس لڑکی کی فیلنگ سے وابستہ تھا۔ ایسا کیوں؟ اس کے لیے کب سے اس لڑکی کے جذبات اور احساسات اہمیت کے حامل ہو گئے؟ اس لڑکے کی آواز بھرائی ہوئی تھی یہ سوال کرتے وقت۔ چونکہ ان کی لڑائی اب مکمل تھم چکی تھی، اس لیے سارے کزنز نے اب تابش کے ہاتھ چھوڑ دیے تھے، اور بس ان کا ہاتھ چھوڑنا تھا کہ تابش فوراً ہی بریرہ کی جانب تیزی سے بڑھا۔ نہیں، میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ وہ قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے کیوں؟ اب وہ کسی راز بتانے والے انداز میں سرگوشی کر رہی تھی۔ چونکہ نفرت کرنے میں میری انرجی ضائع ہوتی ہے، اور میں اپنی انرجی تم جیسے بیکار شخص پہ ضائع نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں نے مان لیا کہ تم مر گئے۔ آخری جملہ ادا کرنے کے بعد وہ ہنسی، اور وہ ہنسی جاں شیر کی روح تک کو تڑپا گئی تھی، اور اس کے بعد خود ہی دور ہونے لگی۔ ابھی وہ الٹا چل کر 2 قدم ہی اس سے دور ہوئی تھی کہ پیچھے سے تابش نے آ کر اس کی کلائی تھامی، اور جاں شیر کو کھا جانے والی نگاہ سے گھورتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ وہ بھی خاموشی سے جانے لگی کہ اچانک اس کے الٹے ہاتھ کی کلائی کسی گرفت میں محسوس ہوئی۔
اس نے پلٹ کر دیکھا تو جاں شیر تھا، جو اس کی کلائی تھامے ہوئے تھا مضبوطی سے۔ نظر میں مرے ہوئے لوگوں کو اصل میں بھی مر ہی جانا چاہیے۔ آنکھوں میں کدورت کا سرخ سرما لگائے وہ ایک ایک لفظ چتا کر دانت پیستے ہوئے بولی، اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی جھٹک کے آزاد کروائی۔ جہاں شیر کی آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھیں، عتیقہ کیسے نہ دیکھتی؟ پہلی بار اس کا بھرم ٹوٹا تھا کہ وہ اسے چاہتا ہے، اور یہ منظر اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئے تھے، جیسے کسی کی نظروں میں آنے سے پہلے پہلے اس نے فوراً صاف کیے۔ شکر ہے لڑائی ختم ہوئی، چلو اب ہم بھی گھر چلتے ہیں۔ بریرہ کو تابش لے کے جا چکا تھا، کسی جنگ میں ہارے ہوئے سپاہی کی طرح جہاں شیر بت بنے کھڑا تھا جب رافع یہ کہتا آگے بڑھا، مگر ہم تو جوس پینے آئے تھے نا؟ الشبا بچوں کی طرح روتے ہوئے کہتی پیچھے آئی تھی اس کے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کون کہہ رہا تھا کہ اوئی اوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ رافع نے اوئی اوئی کر کے جو اس کی نقل اتاری، اس پہ زمر اور زرم ہنستے ہوئے پیچھے آئے۔ ہم مڈل کلاس لوگوں کو سنجیدہ سے سنجیدہ سچویشن میں بھی ہنسنے کے مواقع چرا لینا آتا ہے۔ ہمیں لڑائیوں اور غموں کی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہائی کلاس کا بندہ ہمارے ساتھ آ کر رہے تو وہ ڈپریشن چیخ کر ہی مر جائے، وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو یا گیس کی لوڈ شیڈنگ یا پانی کا نہ آنا۔ ہم وہ ڈھیٹ قوم ہے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، ہم سب برداشت کر لیتے ہیں اور پھر بھی ہنستے مسکراتے اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ گھر میں صرف دال روٹی ہے کھانے کے لیے، لیکن پھر بھی جمعرات کے دن گوشت کے چاول بنا کر گلی میں ضرور بانٹیں گے۔ ہم وہ ہیں کہ گھر میں پانی نہیں ہے، لیکن مہمان کے آنے پر اسے ٹھنڈا شربت ضرور پلائیں گے۔ ہم وہ ہیں گھر میں شدید لڑائی ہو کر چکی ہے، اس کے باوجود باہر سے آنے والے کو اپنی آپسی لڑائی بھول کر مسکرا کر ویلکم ضرور کریں گے۔ ہمارے یہاں ڈپریشن اور پرائیویسی جیسے لفظوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کے جو 10 سوالات کیے جاتے ہیں سامنے والے کی دماغی حالت جاننے کے لیے کہ اسے ڈپریشن ہے یا نہیں، ان 10 سوالوں کو اگر آپ مڈل کلاس کی فیملیز میں جا کر پوچھیں گے تو ہر دوسرا بندہ گارنٹی کے ساتھ 10 میں سے 8 میں ہاں کہے گا، جس کا مطلب صاف ہے کہ ہمارا تو ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ویسے تم نے سنا ہے جنگ ہونے کی ہو رہی ہے؟ زمر تھوڑا سنجیدہ ہو کر بولی۔ وہ سب اب ریسٹورانٹ سے نکل رہے تھے۔ ان سے کہہ دو ہم سے جنگ نہ لڑیں، ورنہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے جو ہم نے اپنا کیا ہوا ہے۔ رافع کے وارننگ آمیز لہجے میں سنجیدگی سے کہتے ہی باقی تینوں زور سے کہا لگانے پر مجبور ہوئے تھے۔ اوئی اوئی، اگر واقعی جنگ ہو گئی تو مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے۔ وہ لوگ اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے، چونکہ گاڑی کی چابی جانشیر کے پاس تھی، اس لیے سب انتظار میں سکون سے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ الشبا نہایت پریشان ہو کر بولی، تو اس میں اتنا ٹینشن والی کیا بات ہے؟ کہہ دینا ہم کاس سے باہر جنگ نہیں کرتے۔ رافع نے پھر چٹکلا چھوڑا تھا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ جہاں وہ لوگ ہنسی ٹھٹھا کر رہے تھے، وہیں عتیقہ بھاری دل لیے جاں شیر کے ساتھ آہستہ قدم لیتی ہوئی سب سے پیچھے آ رہی تھی۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ چوتھی قسط ہے تو ریویو ذرا اچھے اچھے دیجیے گا تاکہ مزید حوصلہ ملے آگے لکھنے کا۔ یہ رائٹر کی طرف سے پیغام تھا۔ تو اب ہمارے ریویو کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی مجھے تو ایپیسوڈ بہت اچھی لگی، بریرہ نے جو جواب دیے ہیں ٹکا کے، اف آئی لو ہر، آئی لٹرلی لو ہر۔ مجھے اس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں کہ جو مطلب رین ہی نہیں کرتی، مطلب ہر وکٹم بن جانا اور سارا کچھ اس کے منہ پہ مارو۔ باقی مجھے وہاں پہ جو بیچ میں مڈل کلاس لوگوں کی بات کی تھی وہ مجھے ہنسی بھی آئی، اور مطلب سچ بھی ہے کہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے کزنس کی نوک جھونک بھی اچھی تھی، مزے کا ناول ہے، مجھے یہ ناول بہت اچھا لگ رہا ہے آنیسٹلی۔ مطلب ڈیلی لائف کی سٹوریز ہیں، ہمارے اپنے معاشرے کی سٹوری ہے یہ بالکل، اور اس میں کچھ بھی وہ نہیں ہے کہ جو باہر کی دنیا سے بہت امیجنری ہو، نہیں، سب کچھ بالکل حقیقت لکھا گیا ہے۔ اور جاں شیر کا تو صحیح منہ توڑا ہے نا بریرہ نے، ایسے ہی آگے بھی شیرنے کی طرح بس تھاڑتی رہے، اس کے بس دبنا نہیں ہے اس نے۔ آئی ہوپ کہ یہ نا بہت اچھی اب تک کی لیڈ جو کیریکٹر ہے وہ یہی بنے گی، مطلب اتنا اچھا اس کا کریکٹر لکھا گیا۔ تو باقی آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ ریویوز ضرور دیں اچھے اچھے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔